बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किया बिल कुरान प्रोग्राम में आज हम जिस सिफ़त का मुताला करेंगे वो मैंने तब्ज़ीर का लफ्ज़ जो है उससे ली है। कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुई है, मुबज़्ज़िरीन। तो मैंने इसके साथ गैर लगाया है क्योंकि मोमिन मुबज़्ज़िर नहीं हो सकता। तब्ज़ीर के मानी होते हैं कि आपने किसी चीज़ को, पैसे को गलत जगह पे ख़र्च कर दिया, नाजायज़ जगह पे ख़र्च कर दिया, बग़ैर सोचे समझे ख़र्च कर दिया, अलल्ले तलल्लो में उड़ा दिया, यानी फ़ुज़ूल कामों में और फ़हाशी और उरियानी के कामों में लगा दिया। ये तब्ज़ीर है। ऐसा करने वाले को मुबज़्ज़िर कहते हैं, यानी नाजायज़ कामों में, उरियानी फ़हाशी के कामों में, गलत कामों में, नाजायज़ कामों में सोचे समझे बग़ैर जो ख़र्च करते हैं पैसे को, उनको मुबज़्ज़िर कहते हैं। और कुरान मजीद ने हमें चाहा है कि हमारे अंदर ये ख़राबी मौजूद ना हो। हम सोच समझ के ख़र्च करने वाले हैं, हम अलल्ले तलल्लो में ख़र्च करने वाले नहीं हैं, हम गलत कामों में ख़र्च करने वाले नहीं हैं, हम नाजायज़ कामों में ख़र्च करने वाले नहीं हैं, और हम फ़हाशी और उरियानी के कामों में पैसा ख़र्च करने वाले नहीं हैं। मुबज़्ज़िर के साथ एक दूसरा लफ्ज़ भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है तब्ज़ीर के साथ, उसको हम इसराफ़ कहते हैं। इसराफ़ पर भी आगे हम बात करेंगे। इसराफ़ के मानी जब हम इस आयत में, जैसे ये हमारे सामने है, तो जब इस पे बात करेंगे तो हम इसका थोड़ा फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा, और तब्ज़ीर का इसराफ़ से और इसराफ़ का तब्ज़ीर से। इसराफ़ के मानी होते हैं कि फ़ज़ूल ख़र्च करना। उसका मानी था गलत जगह पे, नाजायज़ जगह पे, बग़ैर सोचे समझे ख़र्च करना। इसका मतलब यह है कि फ़ज़ूल ख़र्च करना, यानी चीज़ ज़रूरत की होगी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद ली। मसलन चीज़ ठीक होगी, काम की होगी, लेकिन जितने में काम हो सकता था उससे कहीं बढ़कर उसके ऊपर ख़र्चा कर दिया, ये फ़ज़ूल ख़र्च हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ ख़रीदी, चीज़ जो ख़रीदी है वो ठीक है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद ली है, तो ये इसराफ़ है। इसराफ़ में फ़ज़ूल ख़र्ची का मफ़हूम है होता है, और तब्ज़ीर में नाजायज़ ख़र्ची का मफ़हूम होता है। यानी एक में हम नाजायज़ जगहों पे चीज़ ख़र्च कर रहे होते हैं और एक में हम जायज़ जगहों पर ख़र्च कर रहे होते हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा हदूद से तजावुज़ करते हुए बिला ज़रूरत, घर में कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन उठा लाए, तो ये इसराफ़ हो जाता है। ये दोनों चीज़ें, इसराफ़ और तब्ज़ीर, ये दोनों की दोनों हमें नेक कामों से रोक लेती हैं। जब हम पैसा नाजायज़ कामों में लगाने वाले होते हैं तो तब भी हम नेकी के कामों से रुक जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक ऐसा काम करना है जो नाजायज़ है, गलत है, तो उसमें पैसा लग जाएगा तो फिर मैं गरीबों की मदद कैसे करूँगा। इसी तरह जब मैं फ़ज़ूल ख़र्ची में अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेने वाला हूँगा, या अपने मेयार से ज़्यादा मेयार की चीज़ें लेने वाला हूँगा, या चीज़ें भी ठीक होंगी, मेरे मेयार की भी होंगी, लेकिन 10 चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 20 ख़रीद ली, घर में पड़ी अब ज़ाया जा रही हैं, ये सारी चीज़ें फ़ज़ूल ख़र्ची में आ जाती हैं। तो ये भी फ़ज़ूल ख़र्ची भी अल्लाह की राह में ख़र्च करने में हमारे रुकावट बन जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान या हमारा पैसा इधर ख़र्च हो जाता है जबकि लगना दूसरी तरफ चाहिए था। मैंने इसराफ़ से बात को शुरू किया है, अगरचे सिफ़त मैंने मुबज़्ज़िरीन की ली है। आप मुसरिफ़ीन भी साथ जोड़ सकते हैं, गैर मुबज़्ज़िरीन और गैर मुसरिफ़ीन, यानी ना इसराफ़ करने वाले, ना तब्ज़ीर करने वाले। मैंने इसराफ़ से इसलिए लिया है कि बुनियादी हुक्म कुरान मजीद का वो सूरा अल आराफ में आया है। इसमें यह फ़रमाया गया है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। ऐ ईमान वालो, ऐ आदम के बेटो, हर इबादत के मौके पर अपने अपने लिहाज से जो भी तुम्हारी अपनी ज़ीनत, अच्छाई के लिबास है, अच्छा कपड़ा है, अच्छी चीज़ें मैसर हैं, वो साफ़ सुथरे होकर नमाज में आया करो। कुलू वशरबू, और खाओ और पियो, वला तुसरिफ़ू, लेकिन इसराफ़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, क्योंकि अल्लाह ताला मुसरिफ़ीन को पसंद नहीं करता, यानी मुबज़्ज़िरीन के दूसरे भाई जो हैं उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो बनी आदम को मुखातिब किया गया है, यानी ये अल्लाह का हुक्म वो है कि जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं है बल्कि तमाम बनी आदम के लिए है, कि जो इस्लाम लाएँ या ना लाएँ उन सबको अल्लाह की नसीहत यही है
کہ وہ مسرف نہ ہوں۔ تو اس لیے یہ بنیادی حکم بن جاتا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ازلی ابدی حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ ہم اسراف نہ کریں۔ یعنی یہ تمدن سے تبدیل نہیں ہوا، اس کے اندر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی شریعت کے ان حصوں میں سے ہے کہ جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ بعض شریعت کی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وقت کے ساتھ، کیونکہ وہ تمدن تبدیل ہوا تو انسانوں کے لیے بعض چیزیں ممکن نہیں تھیں یا مشکل میں ڈالنے والی تھیں، جیسے قربانی کا قانون ہے ہمارے دین میں نرم کر دیا گیا ہے پہلے شریعتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ ایسا حکم ہے کہ جو دائمی ہے، ان اخلاقیات میں سے ہے جو بنی آدم کو ہر زمانے میں اختیار کرنی۔ تو اب دو صفات گویا میں ایک ہی طرح سے لے کر چل رہا ہوں، مبذرین ناجائز کاموں میں خرچ کرنے والے، مسرفین جائز کاموں میں فضول خرچ کرنے والے۔ ایک میں فضول خرچی ہے اور ایک میں ناجائز خرچی ہے۔ جو میں لفظ بول رہا ہوں وہ بس بن گیا ہے، کسی لغت میں شاید ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب تبذیر کے اوپر آیت آ گئی ہے، فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اب یہاں پر وہ حکمت سمجھ میں آئے گی جو ہم نے صاحب حکمت صفت کے تحت بھی سمجھا تھا، اور یہاں پر تبذیر کا وہ نقصان بھی سمجھ میں آئے گا جو ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ تو فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ یہ ہم عمل صالح کے بیچ میں سورہ نحل کی یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اپنے رشتہ داروں کو تم نے اپنی کمائی میں سے دینا۔ تو اپنی کمائی میں سے جب ہم اس کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کا مقرر کردہ حق ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ ان کا حق ہو گیا۔ تو اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور بے کسوں کا ان کا حق دو۔ اس میں یتیم وغیرہ سب شامل ہیں، کیونکہ بے کسی میں یتیم بھی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے سمیٹنے کے لیے مختصر کرنے کے لیے ایک لفظ بول دیا۔ وابن السبیل، یہ مسکین نہیں ہوتا لیکن کسی علاقے میں سفر کی وجہ سے پھنس گیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم رشتہ داروں کا ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور اللہ تللوں میں، ناجائز کاموں میں، فضول کاموں میں، فحاشی اور ریانی میں پیسہ نہ اڑاؤ۔ تو اب یہاں دو چیزوں کا موازنہ ہو رہا ہے، مال دینے کے اور تبذیر کے درمیان، کہ مال دینے میں رکاوٹ بنے گا تبذیر، کیونکہ جب ہم تبذیر کرنے والے ہوں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو نہیں سکتے، ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے، یعنی ہم دے سکتے ہوں 1,00,000 روپیہ لیکن تبذیر میں پیسے اڑانے کی وجہ سے 10 روپے دینے کے قابل رہ جائیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہو جاتے ہیں، شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تبذیر کا کام شیطان کا ہے۔ اب یہاں ایک اور پہلو تصور آئے گا حکمت کا، جو قرآن مجید کی دانش دین جس کو میں کہتا ہوں کہ دین کی جو حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض کام نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں، تو یہاں تبذیر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکاوٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز کام ہے، فطری سی بات ہے کہ میں نے اگر فحاشی اور ریانی پہ پیسہ خرچ کر دیا تو شیطانی کام کیا ہے، میں نے اگر ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کر دیا تو میں نے شیطانی کام کیا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے واضح، لیکن اللہ نے ایک اور وجہ بتائی ہے یہاں پر۔ یہ تو واضح تھی کہ جب اللہ نے کہا کہ بھئی یہ مسکین کو اور یتیم کو اور مسافر کو اس کا حق دو اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر شیطانی کام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، عزیزوں رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، تو یہ شیطانی کام ہوا۔ تبذیر کریں گے تو یہ بھی شیطانی کام ہوا۔ دوسری وجہ لفظوں میں خود بتائی ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے دینی حکمت یہ معلوم ہو رہی ہے، خدا کے دین کی حکمت، کہ رشتہ داروں کو دینا شکر گزاری ہے، مساکین کو دینا، اللہ نے رزق دیا ہے تو مما رزقناہم ینفقون کو اب اس یہاں بھی حکمت کے ساتھ جوڑیں۔ دو باتیں میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ کے دیے میں سے دینا، کہ بھائی تمہارا اپنا تو نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے دے دو۔ دوسرا یہ ہے کہ مما رزقناہم ینفقون میں یہ پہلو تھا کہ بھائی جو تمہیں میں نے رزق دیا اسی میں سے دینا ہے، ایسا نہیں کہ میں تمہیں ضرورت سے زیادہ مانگ رہا ہوں۔ جتنا دیا ہے 10 روپے کی دینے کی توفیق رکھتے ہو تو 10 دے دو،
2 روپے دینے کی توفیق رکھتے 2 دے دو، لاکھ روپے دینے کی توفیق رکھتے ہو تو لاکھ روپے دے دو، تو جتنا میں نے دیا اس میں سے دینا ہے۔ تیسرا پہلو یہاں پیش نظر واضح ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر شکر گزاری کا جذبہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بندوں کو دینے والے بنیں۔ تو اللہ کی راہ میں اس کے بندوں کو دینے والے بننا دراصل شکر ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا وَقَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، پیسے کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یہ ناشکری ہے، اس کی ناقدری ہے۔ خدا کے دنیا میں رہتے ہوئے ناجائز کاموں میں پیسہ لگا دینا یہ خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے بھی وہ شیطان کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ تو تبذیر کرنے والا 2 پہلوؤں سے شیطان کا بھائی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے صدقہ خیرات کو روک کر، اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کرنے کو روک کر ناجائز کاموں میں پیسہ لگایا، ایک شیطنت یہ ہے، اس وجہ سے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ پیسے کو جب غلط جگہ پہ لگا رہا ہے تو یہ خدا کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو شیطان بھی خدا کا ناشکرا تھا کہ اس نے اس مقام کو فراموش کیا جو اس کو ملا ہوا تھا، اور آدم کے مقام کے حسد میں آ کر اس نے خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں بھی وہی حکمت دوسرے انداز میں سامنے آ رہی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو شیطان ہے وہ تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ تو فحشاء کا حکم تبذیر سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات چونکہ چل رہی یہاں پر، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جب وہ فقر سے ڈراتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اپنے پیسے سنبھال کے رکھو، غریبوں کو نہ دو، یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں، فلاں فلاں ہے، تو شیطان پھر ہمیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے کہ جب میں نے دے دیے پیسے تو میرے پاس کیا بچے گا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، لیکن ادھر نیکی سے روکا، ادھر تبذیر کا حکم دے دیا کہ وہ پیسہ فحشاء میں لگا دیتے ہیں، ناجائز کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اب مثلث بن رہی ہے۔ مثلث یہ ہے کہ خرچ کرنا، فقر اور فحشاء۔ تو فقر ایک دل پسند، شیطان کیا کرتا ہے، دل پسند چیز کو سامنے رکھتا ہے اور پھر ناجائز کام کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ بھی دل پسند ہوتی ہے، اپنی لذتوں اور اپنی جو بھی فائدے حاصل ہونے ہوتے ہیں، لیکن ایک نیوٹرل چیز بیچ میں آ گئی ہے جو دل پسند ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ سیدھا اس نے فحشاء کا حکم نہیں دینا، کیونکہ سیدھا دے گا تو آدمی کو ضمیر جاگ جائے گا۔ وہ کیا کام کرتا ہے کہ پہلے کہتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، غریب ہو جاؤ گے۔ جب پیسہ تمہارے پاس محفوظ ہے تو اب دوسری طرف سے سبز باغ دکھانے لگ جاتا ہے، تو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فقر کو وہ خیرات کے اور فحشاء کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ ادھر خرچ کرنے سے روکنا فقر کی وجہ سے، اور ادھر فحشاء میں اس کو لگا دینا تاکہ اس کا پیسہ دوسری جگہ لگتا رہے، ناجائز کاموں میں لگتا رہے اور اچھے کاموں میں نہ لگے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں کہ اب میرے بندوں کو دو گے تو تم پر فضل ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور کہہ کون رہا ہے یہ، جو بہت وسعت والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یعنی ہمیں مال خرچ کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، بتایا کہ نہیں۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کو جب دینا ہوتا ہے تو یہ عام طور سے نصیحتیں ہوتی، ماں کے سامنے دینا، باپ کے سامنے دینا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں علیم ہوں، ایک ایک پائی تم خرچ کرو گے تو میں اس کو جانتا ہوں۔ اور فضل چونکہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے اوپر فضل بھی کروں گا، تو یہ واسع ہونے کی وجہ سے کہ بھئی اللہ کے ہاں بہت گنجائش ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ کی راہ میں دینے پر لازم نہیں ہے کہ دنیا میں فضل حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ وعدہ جو کر رہے ہیں یہ دونوں زندگیوں پر وسیع ہے کہ اگر یہاں فضل نہیں ہوا تو آخرت میں لازماً ہو کر رہے گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ وہ دانائی ہے کہ فقر پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور فحشاء اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ دانائی یہاں سکھائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فضل حاصل ہوگا، مغفرت حاصل ہوگی،
اور فقر نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ بھی خدا کی مغفرت کا باعث بن جائے گا ہمارے لیے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بعد فقر آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی مغفرت کا حصہ ہے، میرے گناہ جھڑنے کے لیے آیا ہوگا، میرے لیے خدا کی کل قیامت والے دن کچھ نوید بن کر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی کہ فقر نہیں، اور فقر اگر ہوا بھی تو وہ مغفرت کا سبب ہے، تو اب دیکھیے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے باتوں کو، وہ فقر کے ساتھ مغفرت کو جوڑا ہے اور فقر کے ساتھ فضل کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یا یوں کہہ لیجیے کہ فحشاء کے ساتھ مغفرت کو جوڑا ہے۔ اب یہ ایک جوڑنے کا جو قرآن مجید میں لفظوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں حکمتیں واضح ہوتی ہیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں ہم بعض اوقات سمجھنے میں ایک دوسرے کے الٹ سے سمجھتے ہیں زیادہ۔ تو فقر بخشش ہے خدا کی، فقر فضل ہے خدا کا، یعنی جب غریب آدمی کو مدد کر کے، رشتہ دار کو مدد کر کے ہم فقر میں آتے ہیں، پیسہ کم ہوتا ہے تو ہم خدا کی مغفرت اور خدا کے فضل میں آ جاتے ہیں۔ اور جبکہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں تم غریب ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو یہ حکمت جس کو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ حکمت عطا کرتے ہیں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، تو جس کو یہ حکمت مل جاتی ہے فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، تو سمجھو کہ اس کے خزانے مل گئے۔ اب فقر کے ساتھ ایک اور دیکھیے، اوتیہ خیرن کثیرا۔ شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ فقر فقر فقر، نہ پیسہ خرچ نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تین باتیں اکٹھی ایک سانس میں کہہ دی ہیں، مغفرت، فضل، خیرن کثیرا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ خیر کثیر پائے گا۔ یہ حکمت ہے جو ہم صاحب حکمت کی صفت جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ایک پہلو مزید واضح ہوا، وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو یہ نصیحت، ان باتوں سے نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ صرف عقل والے، وہی حکمت والے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ مال نہ اس کو تبذیر میں اڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ناجائز کاموں میں نہ اڑانا چاہیے، نہ اسے اسراف کر دینا چاہیے کہ فضول جگہوں پر خرچ کر دینا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب یہ مومنوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو مبذر نہیں بنتے، مسرف نہیں بنتے، بلکہ کانا بین ذالک قواما، ان کے بیچ میں ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ فضول خرچ نہیں کرتے، ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی راہ میں بچانے کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، بس ضرورت کی چیز لی، جتنی چاہیے اتنی لی۔ قرآن نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے، کھل کے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ کھل کے کھانے پینے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے 10 روپے کا کھانا کھانا تھا، 20 روپے کا خریدا، 10 روپے کا کھا لیا، 10 روپے کا ضائع کر دیا، یہ اسراف ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو کھل کے کھائیں پئیں، آپ 10 روپے کا کھا سکتے ہیں 10 روپے کا کھائیں، 20 کا کھا سکتے ہیں 20 کا کھائیں، لیکن ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کو فضول خرچی میں نہیں جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو گے تو تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو گے، اپنے بھائیوں پر خرچ کر سکو گے، اپنے عزیزوں پر خرچ کر سکو گے، سوسائٹی میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کر سکو گے۔ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب یہ بات کر رہے ہیں، دین کے اندر اس کو حکم بنا رہے ہیں اور یا بنی آدم کو خطاب کیا جیسے ہم نے شروع میں دیکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو پیچھے باتوں میں واضح ہے کہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتا ہے یہ مال۔ دوسری وجہ بھی قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ اگرچہ اسراف اور تفسیر کے مضمون میں نہیں آیا، لیکن یہ مال کے پہلو سے زیر بحث آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیموں کا کیس چل رہا تھا کہ یتیموں کا مال تم نے دیانتداری سے سنبھالنا ہے، کاروبار میں بھی لگا سکتے ہو لیکن دیانتداری کے ساتھ۔ لیکن اب یتیم جب بڑے ہوں گے تو بعض یتیم سیانے نکلیں گے، بعض بیوقوف بھی ہو سکتے ہیں، سادہ لوگ۔ تو فرمایا کہ بیوقوفوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اللتی جعل اللہ لکم قیاما، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے ایک سامان، ایک قائم ہونے کا، زندگی کے قائم ہونے کا سامان بنا دیا، یعنی تمہاری زندگی کا انحصار اس مال پر ہے۔ تو اب دو باتیں سامنے آ گئیں، ایک یہ کہ اسراف اور تبذیر
گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس چیز کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں جس پر زندگی کا انحصار ہے۔ وہ پیسہ جو آپ نے غلط کام میں اڑا دیا کسی یتیم کے لیے زندگی بھر کا سہارا ہو سکتا ہے۔ وہ مال جو ہم نے اللہ تللوں میں اڑا دیا وہ کسی بیوہ کے لیے سہارا بن سکتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے کام آ سکتا ہے۔ تو اس لیے مال کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لڑکے بچے جو یتیم تھے اور بڑے ہو کر بہت سیانے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کو کھلاتے پلاتے رہو اور ان کو کپڑے اچھے پہناؤ جو ان کی کمائی کے لحاظ سے، جو ان کے پیسوں کے لحاظ سے ممکن ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرتے رہو، لیکن مال اپنے کنٹرول میں رکھو کہ کہیں وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو اب جو مثلاً بیوقوف کو دے دیں گے، وہ ہو سکتا ہے ہفتے 15 دن میں ضائع کر کے بیٹھ جائے اور پھر ساری زندگی آپ کے اوپر بوجھ بنا رہے۔ تو دیانتداری کے ساتھ اس کو کھلاتے پلاتے رہیں اور اس کا مال دیانتداری کے ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا تبذیر اور اسراف دونوں کی حکمتیں بتا دیں کہ ان کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو مومنین، مسلمان جو اللہ کے بندے ہیں اور جو بنی آدم ہیں، سب کے لیے یہاں پیغام ہے کہ وہ مال کو ناجائز کاموں میں، فحاشی اور عریانی کے کاموں میں، ایسے کاموں میں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے کاموں میں جن کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، ضائع کر دیا مال کو، یہ سارے کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے غیر مبذر کی صفت کے طور پر، یعنی مومن تبذیر کرنے والا، اسراف کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ